अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम स्पेशल टॉक सां गॾु मां आहियां रहमत थुनियो। मुल्क में सियासी गर्मी ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे। हिकु तरफ़ बयाननि जा तीर साम्हूं अची रहिया आहिनि त ॿिए पासे वरी तनक़ीद जा तीर बि साम्हूं अची रहिया आहिनि। पहिरीं अयाज़ सादिक ऐं उनखां पोइ वरी फवाद चौधरी ऐं जन पंहिंजे बयाननि जी वज़ाहत बि ॾिनी, पर जेके ॾिठो वञे त अयाज़ सादिक जी जेकी वज़ाहत हुई उहा नाकाफ़ी हुई ऐं उन अयाज़ सादिक जे बयान खां पोइ जेकी मुस्लिम लीग नून जी जेकी क़यादत हुई या जेकी पार्टी हुई त उहे मुख़्तलिफ़ हिकु ओपिनियन रखनि पिया इन हवाले सां। पर वरी उन खां पोइ हिकु ॿी अहम डेवलपमेंट हिन घरू वज़ीर एजाज़ शाह जे बयान खां पोइ थी, जंहिं मां इहो तासुरु वरितो वियो त इहा सही सिधी नून लीग खे धमकी आहे। उनखां पोइ जेकी नून लीग जी जेकी समूरी पार्टी आहे क़यादत समेत अयाज़ सादिक सां गॾु बीठा आहिनि ऐं उनजे बयान ते ई बीठा आहिनि। फवाद चौधरी साहब जेको बयानु ॾिनो हो उनखां पोइ उन जेकी वज़ाहत पेश कई त उनखां उनजी ज़बान तिरकी वई, तंहिंजे करे हू अहिड़ी ॻाल्हि करे वियो। बहरहाल हुनजो को अहिड़ो मक़सदु न हुयो। हिन वक़्तु PDM जी तहरीक बि ज़ोर शोर सां जारी आहे ऐं PDM जी जेकी तहरीक जा जेके जलसा आहिनि उहे हिन वक़्तु जेके 20-25 ॾींहं इन जे करे रुकियल आहिनि छो त गिलगित बल्तिस्तान में चूंडूं बि थियण वारियूं आहिनि। उन सिलसिले में मुख़्तलिफ़ पार्टियूं पंहिंजी इलेक्शन मुहिम हलाए रहियूं आहिनि ऐं ॿिए पासे असांखे इहो ई मुल्की जेको सियासी मंज़रनामो नज़र अचे पियो, हिकु तरफ़ बयान, ॿिए पासे तनक़ीद ऐं हिकिड़ी सूरत हाल जेकी आहे उहा हिकिड़ी तनाव तरफ़ वधंदे पई नज़र अचे। सो इन समूरे मामले ते पाण इन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। इन मामलनि ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे मुल्क जो सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़िया निगार अवैस तौहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौहीद साहब। जी भाई साहब, कैसे देख रहे हैं ये मुल्की मंजरनामा? एक तरफ अपोजिशन की तहरीक भी जारी है, दूसरी तरफ हुकूमत और उनके जो वज़रा हैं उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं अपोजिशन पर, एक दूसरे को गद्दार करार देने पर तुले हुए हैं। देखिए ये तो एक बहुत ही खतरनाक रुझान है पाकिस्तान की सियासत में, जो इस वक्त खासतौर पे हुकूमती वज़रा की तरफ से इल्ज़ाम तराशियों का जो सिलसिला जारी है और गद्दार करार दिया जा रहा है, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों चाहे कोई भी आदमी जो इस वक्त आवाज़ उठा रहा है। ये रुझान जो है पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की तश्कील के फौरन बाद हो गया था। हमें पता है कि लियाकत अली खान के दौर में हुसैन शहीद सोहरावर्दी उनको गद्दार करार किया गया था और उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म बने। वो बंगाल के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। इसी तरह आप देख लें कि जनरल अयूब खान जो फौजी डिक्टेटर था उसके ज़माने में फातिमा जिन्ना साहिबा जो हैं कायदम की हमशीरा, उनको गैर मुल्की एजेंट करार किया गया। GM सैयद साहब जो है उनको उन पे गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया, बगावत का मुकदमा दायर किया गया। उसके बाद आप जितने भी बलोच रहनुमा हैं, चाहे वो बजंजो हों, चाहे वो मरी हों, चाहे वो बेंगल हों, उन पे गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए गए। बगावत का हैदराबाद साजिश बगावत केस उन पे चला भुट्टो साहब के दौर में। तो चाहे वो मुंतखब हुकूमतें हों और स्पेशली जब फौजी आमिर हैं उस जमाने में ये अपोजिशन के खिलाफ या जो सियासी लीडरान हैं उनके खिलाफ उनको सिक्योरिटी रिस्क करार देना, ये एक ऐसा खतरनाक रुझान है जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त भी कौमी धारे के बयानिए के अंदर शामिल हो रहा है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के वज़रा इसमें शामिल हैं। ये तो ऐसी आग का गोला है जिसको आप ईंधन फराहम कर रहे हैं और इससे जो नेशनल पॉलिटिक्स है, सियासी इश्यूज हैं नेशनल पॉलिटिक्स के, वो और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो आपस में इतने उलझ जाएंगे, इतने ज़्यादा गडमट हो जाएंगे जिससे इस सियासत के अंदर और ज़्यादा धुंध पैदा होगी और ज़्यादा खौफ क्रिएट होगा और एक दूसरे पर इल्ज़ामात नहीं है। ये तो अयाज़ सादिक साहब का जो इशू है, इसी तरह आप देख लीजिए कि जिस तरह उन्होंने अभिनंदन वाले इशू पे एक इशू क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये एक मसला है, गैर जिम्मेदार हो सकता है, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि साबिक स्पीकर पार्लियामेंट के हैं, एजुकेशन से पढ़े हुए हैं, तालीम याफ्ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनको इम्प्लीकेशन ना पता हो, इनको इनके मज़मरात ना पता हो जो उन्होंने कहा है। लेकिन ऐसे बयान को फिर आप गद्दारी के ज़मरे में ले आएँ और फिर उनके पोस्टर्स और बैनर्स लाहौर शहर में आवेदा कर दें और कहें कि ये महब वतन की तरफ से हुआ। ये कौन सी महब वतनी है? ये तो आग से खेलने के मुतरादिफ है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है
وہ بند گلی میں جاری ہے جہاں پہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو صف اول جو اراول دستہ بنا ہوا ہے وہ حکومتی وزراء ہیں جو اپنی پرفارمنس کے بجائے زور دے رہے ہیں اس وقت الزام تراشیوں پہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اگر بند گلی کی طرف داخل ہوئی اور بند گلی میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر تصادم کے علاوہ مجھے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ جی، پہلے ایاز صادق کا بیان تھا جس پر کافی تنقید بھی کی گئی، اور اس کے بعد فواد چودھری کا بھی بیان تھا، ان دونوں نے اپنی وضاحتیں پیش کی تھی، مگر ایاز صادق اپنی بات پر وہ بول رہا کہ یہ جو آزاد کرنے کا فیصلہ تھا ابھینندن کو وہ صحیح نہیں تھا، اس کے بعد کافی تنقید بھی کی گئی۔ ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے اعجاز شاہ وزیر داخلہ کا بیان آیا ہے، اب کیا یہ اشارہ نون لیگ کی طرف سے کیا ثابت کرتا ہے؟ دیکھیے، ابھی نندن کو رہائی کا مسئلہ تھا، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، اس وقت کی پولیٹیکل اور جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے جان بولٹن، وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ آئی ایس آئی اور را کی جو لیڈرشپ ہے اس کے درمیان رابطہ ہوا تھا، جب را نے ایک کوئی دھمکی آمیز پلوامہ کے بعد واقعے کے بعد جب بات کی تو یہاں سے بھی ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے پیغام دیا کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو اس سے پھر ہم اس کا جواب پورا دیں گے، لیکن ہم اسکیلیشن نہیں چاہتے، ہم یہاں پہ جارحیت نہیں دیکھنا چاہتے، خطے میں کوئی کانفلکٹ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور جب یہ بالا کوٹ پہ حملہ ہوا انڈیا کی طرف سے جو ناکام رہا، اس کے بعد بھی جو پوری ورلڈ لیڈرشپ تھی اس کو یہ مطالعہ کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے کہ یہ ہم پر ایگریشن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں، اور وہ جواب انہوں نے 27 فروری کو دیے بھی۔ تو اس کا ایک پورا تسلسل تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ابھی لندن کو ہینڈ اوور کرنے کے بعد جو ہے ایک انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی طرف سے ایک حوصلہ افزا ان کو رسپانس ملا، اور یہ نالج میں تھا سارے ورلڈ لیڈرز کے کہ پاکستان جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے، کانفلکٹ نہیں چاہ رہے اس میں، اور ظاہری بات ہے پوری دنیا کا انٹرسٹ یہ تھا کہ 2 نیوکلیر پاورز جو ہیں ان کے درمیان کانفلکٹ کا مطلب ہے کہ پورا خطہ اور پوری جو عالمی دنیا ہے اس کو لپیٹ میں لے سکتا ہے کانفلکٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایاز صادق صاحب ہیں ان کا یہ بیان ان کی ایک ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، اور وہ اس وقت یہ تنقید بھی کر سکتے تھے کہ ابھینندن کو آپ رہا نہ کریں اور آپ جو ہے وہ ہیوملیشن کا سامنا کروائیں بھارت لیڈرشپ کو، نریندر مودی کو۔ تو یہ ان کی ایک تنقیدی نوٹ آ جاتا، لیکن یہ کہنا کہ جی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے پہ پسینے تھے، یہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف جو حکومت کی جانب سے اس میں جو رسپانس ہے کہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور غداری اور بغاوت کا مقدمہ ان پہ ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے۔ اس سے مزید معاملات جو ہیں وہ الجھیں گے، نیشنل ایشوز، سیکورٹی ایشوز کے ساتھ الجھ جائیں گے۔ دوسری جانب جو اعجاز شاہ صاحب کا یہ تو ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، ہوم منسٹر ہیں، اور آپ ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں جہاں پر بلور صاحب شہید کا خون شامل ہے، جہاں پہ سینکڑوں پولیس والے اور سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کا خون ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر جب وار اینڈ ٹیرر لڑی جا رہی تھی وہاں پہ افتخار حسین صاحب جو ہیں ان کا اکلوتا بیٹا ذاتی طور پر میں جانتا تھا کہ شریف النفس آدمی، اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا طالبان کے ہاتھوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریئیکشن تھا، کس چیز کا ریئیکشن تھا؟ اور اس کے بعد پھر اسی طرح کا آپ تھریٹ دے رہے ہیں کہ نون لیگ کی لیڈرشپ پہ بھی اس طرح کا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ تو گویا آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ طالبان کہیں آپ کے کنٹرول میں رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی تو پاکستان کے اس وقت خلاف ہے، اور وہ اس وقت کنڑ، نورستان اور ننگرہار اور ان جگہوں پہ افغانستان میں ہے، اور پاکستان کی جو عسکری لیڈرشپ ہے اس کا بہت سالوں سے یہ بات ہے کہ وہ ان کو نہ صرف ہینڈ اوور کرے بلکہ ان کے سارے ٹھکانے جو ہیں جن کو شیلٹر دی ہوئی ہیں افغانستان کے اندر بارڈر کراس کر کے جب جاتے ہیں آپ افغانستان، ان کو ختم کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اعجاز شاہ صاحب چاہے وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوں، چاہے بی بی محترمہ شہید
کی اسیسینیشن ہو، اور یا پھر چودھری شجاعت اور ان کی پوری قافلی کو سیاست کے اندر ظاہری بات ہے ہینڈ اوور کروایا تھا انہوں نے مشرف صاحب کے دور کے اندر، ان کی حکومت میں شامل کروایا تھا. تو اعجاز شاہ صاحب اتنی سینئر پوسٹوں پہ رہے ہیں، ہیلپ کیے ہیں، ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد اس طرح غیر ذمہ دارانہ بیان، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو آپ ایشو کے اوپر جو چنگاریاں ہیں اس کے اندر آپ مزید تیل ڈال رہے ہیں اور آگ کے شعلے بھڑکانا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپالوجی ٹینڈر کرنی چاہیے. جس طرح میں ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ ایاز فاضل صاحب نے وضاحت کی وہ کافی نہیں تھی، اگر وہ اپنی اپالوجی بھی کر لیتے تو وہ میرے خیال میں بہتر ہوتا. اسی طرح اعجاز شاہ صاحب کو معافی مانگنی چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے. اس وقت اگر آپ سچویشن اس وقت ہے سیاسی عدم استحکام کی طرف معاملہ جا رہا ہے، تو پھر سیاسی عدم استحکام تو معاشی عدم استحکام کو تقویت دے گا، اور معاشی عدم استحکام جو ہے وہ سیکورٹی عدم استحکام کو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کی ریاست کی جو پالیسی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ایک کھڑکی ایسی کھلی ہونی چاہیے جہاں پہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو، اور حکومت کی ذمہ داری زیادہ اس میں ہے کہ وہ تحمل سے کام لیتے ہوئے نیگوشیشن یا مذاکرات کے اندر انگیج کریں اپوزیشن کو، نہ کہ اس طرح کے بیانات دیکھیں. مزید جو صورتحال ہے اس کو بڑھاوا دیں، اس سے اسپیس ملتی ہے اپوزیشن کو. اور میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو جو اس وقت اسپیس مل رہی ہے وہ خود حکومت کے حکومتی وزراء یا مشیران کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور ان کی جو ایکٹس ہیں وہ اگر ان کو اسی طرح اسپیس ملی تو یہ معاملہ جو ہے وہ اپوزیشن اس کو مزید آگے کی طرف لے کے جائے گا اور کاؤنٹر کرے گا عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی حکومت کو. جی اویس توحید صاحب، جس طرح حکومت اور حکومتی وزراء رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، کیا یہ بے چینی اور ڈر کا اظہار نہیں ہے کہ آنے والے سال میں الیکشنز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت ہی امیچورٹی کا مظاہرہ ہے. اگر آپ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ ارسپانسبل بیانات دیں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ پہ ذمہ داری مزید ہو جاتی ہے. آپ کے کندھوں پر پورے لوگوں کا بوجھ ہوتا ہے، پورے ملک اور ریاست کا بوجھ ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمزوری کا نشانی تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں رینکس کے اندر پینک ہے. اور اس وقت اپوزیشن اور خاص طور پہ نون لیگ جو ہے وہ ہیڈ آن چاہ رہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اور ان کی جو اسٹریٹجی حکمت عملی لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے اس کی جو ایک انپریسیڈنٹڈ ایک پارٹنرشپ ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر ڈینس کریٹ کرے. اور اسی وجہ سے وہ بار بار اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم کرداروں کے خلاف ہیں، اور کردار جو کہیں نہ کہیں اداروں کو خراب کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے کہ ان کرداروں جن کو کردار کہہ رہے ہیں اس میں سرونگ جرنیلز ہیں، ان کو اگر آپ اس طرح پنچنگ بیگ بنانا چاہ رہے ہیں اور ادارے کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ادارے اور اسٹیبلشمنٹ اور جو اپوزیشن ہے خاص طور پہ شریف خاندان وہ تو پھر ایک بند گلی میں جائے گا، اور بند گلی میں جب جائیں گے تو پھر اس کے تصادم کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف آتے ہیں. ایک اور جو سب سے اہم بات ہے کہ جو معاملہ ہے وہ پنجاب کے اندر اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں اگر اس کو ہوا ملتی ہے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک پریشان کن بات ہے، کیونکہ شریف خاندان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی جی ٹی روڈ سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب کے اندر ہے، اور خود ہماری فوج کے جو فوجی افسران ہیں ذات اور ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ اس پنجاب صوبے سے آتی ہے، اس بیلٹ سے آتی ہے. تو اگر آپ یہاں پہ ایک وہ فرکشن اگر قائم ہوتی ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں خود پنجاب کی ایک سیاسی قوت کی جانب سے ہو رہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے فکر مند بات ہے
بلکہ یہ سارے جو ووٹرز ہیں اور خود پاکستانی سیاست کے اندر ایک عجیب موڑ لے رہی ہے پاکستانی سیاست، کیونکہ اس سے قبل ہم نے اس طرح کی صورتحال نہیں۔ پکڑ رہا ہے، تقویت پکڑ رہا ہے، تو پھر وہ اگر ان کے ووٹرز کی طرف معاملہ رک جاتا ہے اور ووٹرز اگر اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو بیانیے کو فالو کرتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے کافی خطرناک یہ رجحان ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو ڈیٹرمنٹل ہوگی، جو جس سے اپوزیشن کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور معاملات صرف وہیں بگڑ سکتے ہیں اگر کہیں معاشی جو عدم استحکام ہو، اکنامک اگر کولیپس ہوگا تو پھر ہم کوئی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نظام کے اندر اس طرح کوئی تبدیلی آئے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مارچ سے پہلے ایک سیاسی طوفان کھڑا کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن اور خاص طور پہ شریف خاندان، اور پھر اسی کو ویٹ اینڈ سی دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی، یہ سب دیکھیں گے کہ سچویشن کس طریقے سے ہے اور صورتحال کس طریقے سے آگے کروٹ بدل رہی ہے۔ تو دسمبر جب لاہور کے اندر جلسہ ہوگا، اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو بھی یہ معاملہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی سیاست ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بے چینی ضرور پائی جاتی ہے۔ اویس توحید صاحب، آپ سے آخری سوال ہے میرا یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بیانے کا دباؤ پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتیں برداشت کر پائیں گی یا پھر کمپرومائز ہی کریں گی؟ سوری، آپ کے سوال کی جگہ پھر سے جی، یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانہ ہے، اس کا دباؤ جو ہے پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتیں برداشت کروائیں گی یا کمپرومائز ہی کریں گے؟ دیکھیے، سیاست تو لچک کا نام ہے، سیاست جو ہے وہ سمجھوتوں کا بھی نام ہے، لیکن سیاست جو ہے وہ اگر عوام کے ساتھ کی جائے تو پھر وہ ایک قوت بنتی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو آگے لے کے چل رہی ہیں تو کیا عوام بھی ان کے ساتھ اتنی تعداد میں کھڑے ہوں گے جو ایک وہ قوت لگے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف خود لٹمس ٹیسٹ پاکستانی سیاست کے لیے بھی نہیں، اپوزیشن کے لیے بھی ہے، اور ایک بہت ہی صبر آمیز جو ہے وہ ایک مرحلہ ہے اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کی سیاست کے لیے۔ میں شریف خاندان اور مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی اس وقت ان کے اسٹیج بہت زیادہ ہائی ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑھاوا دینا چاہیے، اس کو آگے کی طرف جارانہ انداز میں دھکیلنا چاہیے، وہ چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کس طریقے کا جیسچر دیا ہے کہ وہ خود جا کے جو ہے وہ حمزہ شہباز کے گلے ملی ہیں، سے گلے ملی ہیں، پھر اپنے چچا شہباز شریف سے ملی ہے۔ یہ جو ہماری اطلاع ہے وہ یہی کہ پس منظر میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نون لیگ کے اندر کوئی ایک ڈینٹ کریٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی، ایک کیمپ بنانے کی بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ پاکستان بن جائے یا اس طرح کا ہو۔ تو شہباز شریف اور ان کے ساتھ یہ جیسچر جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، اور معنی خیز جو ہے، اور یہ پیغام جو ہے نہ صرف پبلک اسپیس کے لیے ہے، نہ پولیٹیکل طاقتوں کے لیے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے کہ ہم پبلک اسپیس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور آپ نون لیگ کو نہیں توڑ سکتے، یا نون لیگ کو نہیں توڑا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک ٹگ آف وار جو ہے وہ چل رہی ہے اپوزیشن جماعتوں میں، اور خود اسٹیبلشمنٹ اور حکمراں جماعت عمران خان صاحب کی تحریک انصاف میں، اور جو دوسری بات ہے کہ برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں، ماضی کے اندر جتنی بھی تحریکیں ہوئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے بڑھی ہے کہیں نہ کہیں، چاہے وہ پی این اے موومنٹ ہو بھٹو صاحب کے زمانے میں، زلزلہ کے دور میں، چاہے وہ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف جوڈیشری ہو، لیکن یہ وہ ایسی تحریک ہے جس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ آن دا فیس آف اٹ
اس کے پیچھے کہیں نہیں لگتی ہے. تو یہ ایک اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ آگے اس کو کیسے لے کے جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کے اندر جانانہ انداز میں شمولیت ہوگی یا نہیں ہوگی. اس وقت تک کافی محتاط طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو عام تاثر یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان میں اتنے طویل عرصے تک وہاں بیٹھنا لگتا یوں ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بناتے ہیں تو گلگت بلتستان جو پہاڑوں میں واقع ہے اور ایک میدانوں میں اور صحرا کا جو علاقہ ہے سندھ، اگر ان دونوں میں ان کی حکومتیں رہتی ہیں فیوچر کے اندر تو پھر وہ نظام کو پلٹنے میں کس طریقے سے انٹرسٹڈ ہوں گے. تو بہت کچھ ایک امتحان سے گزرے گی، ایک تجربے گاہ سے اس وقت یہ گزرے گی. نون لیگ کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانانہ پالیٹکس اور دیکھ بھال کے آگے چلنے والی پالیٹکس جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ نہ ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال لگتی ہے. جی بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، اویس توحید صاحب جو ملک جو سینئر صحافی ہیں ٹیلیویژن نگار آئے وہ اصل اگر موجود ہو ملکی صورتحال تے ایک تجزیو دے رہے ہو. اتنے اپنے پروگرام میں اتنے بریک شامل کنदासीं. بریک کا پوئے وری بین معاملن تے ॻाल्हाईंदासीं. असां गॾु ई रहिजो. प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार. नाज़रीन, मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते हिन सेक्शन में ॻाल्हाईंदासीं. इन मामले ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां मौजूदु आहे टेलीफोन लाइन ते मुल्क जो सीनियर साफ़ी ऐं तजज़िया नगार मज़हर अब्बास साहब. अस्सलाम वालेकुम मज़हर अब्बास साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. सर, मुल्क का सियासी मंजरनामा कैसे देख रहे हैं? काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है, जैसे कि अयाज सदीक का बयान था, उसके बाद फवाद चौधरी और अब वजीर दाखिला एजाज शाह का बयान. देखिए, कशीदगी बढ़ रही है, सियासी कशीदगी बढ़ रही है और मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी हो या हुकूमत हो, जो भी इस वक्त सूरत हाल बन रही है उसमें हम एक अफरा तफरी की तरफ जा रहे हैं, एक तसादुम की तरफ जा रहे हैं और बीच में कोई ऐसा रास्ता अभी तक कम से कम नज़र नहीं आ रहा कि इस चीज़ को, इस कशीदगी को किस तरह कम किया जाए. और क्योंकि इतनी पोलराइजेशन हो गई है, इतनी सब बंदी हो गई है कि उसमें नज़र यही आता है कि जो है वो तसादुम की राह हम इख्तियार कर रहे हैं. अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पंजाब में जलसों का ऐलान कर दिया है. तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जलसे कर रही होगी, मुस्लिम लीग नून या PDM भी जलसे कर रही होगी, तो उसमें किसी न किसी पॉइंट पर जो है ये तसादुम हो सकता है. और ये सूरत हाल जो है वो किसी भी तरीके से ना डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है, ना रियासत के लिए अच्छी है, ना सियासत के लिए अच्छी है. तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर किसी करनी चाहिए कि इस सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए. चाहे वो अपनी अपनी पोजीशंस पर खड़े रहें, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है हमारी सियासी जमातों की तरफ से, लीडरों की तरफ से, उससे सूरत में कशीदगी हमें नज़र आ रही है. सही. इस हवाले से सियासी कशीदगी कम करने के हवाले से डायलॉग की भी कुछ दिनों से बातें चल रही हैं. क्या ये मुमकिन हो सकेगा? डायलॉग किससे होगा और ये कैसे होगा? नहीं, फिलहाल तो नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि डायलॉग के लिए भी एक माहौल पहले बनाया जाता है और वो माहौल अभी तक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा. आप जब तक वो डायलॉग का माहौल नहीं बनाएंगे, कुछ मिनिमम पॉइंट्स पर दोनों तरफ एक एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, उसमें कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा डायलॉग के. ज़ाहिर है आप अगर PDM ये कहती है कि हम नए इंतखाबात पर और वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर डायलॉग करें तो वो हुकूमत क्यों करेगी. या अगर हुकूमत ये कहती है कि हम जो है कि नैब के ऊपर बात नहीं करेंगे और उनके बकौल ये NRO है, तो फिर ज़ाहिर है PDM क्यों डायलॉग करेगी. तो इन दोनों में से बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. कुछ बुनियादी इशूज़ जो हैं, क्योंकि देखिए नए इंतखाबात भी प्रॉपर रिफॉर्म्स के बगैर नहीं हो सकते. जब तक आप इलेक्शन रिफॉर्म्स प्रॉपर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है हुकूमत जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रही है वहाँ से एक सिलसिला शुरू हो सकता है और उससे आगे जाके फिर ये बात हो सकती है जो अपोजिशन बात कर रही है. हुकूमत उसका अपना एक तसल्ली बख्श जवाब दे सकती है. अगर फर्ज करें वो नए इंतखाबात की बात करते हैं या इलेक्शन की रिगिंग बात करते हैं
تو جس طرح ماضی میں ایک کمیشن بنایا تھا بنا دیں کمیشن، اس میں کیا ہے، ظاہر ہے اگر اپوزیشن کے پاس ثبوت ہوں گے تو وہ لے آئے گی، نہیں ہوں گے تو وہی ہوگا جو 2014 میں ہوا تھا. تو میرا خیال ہے اس میں وے آؤٹ نکل سکتا ہے بشرطے کہ دونوں طرف سے سنجیدگی دکھائی جائے جو ابھی تک نظر نہیں آتی. جی مظہر صاحب، پہلے وفاقی وزیر چند دن قبل فواد چودھری نے بیان دیا تھا کہ اپوزیشن سے الیکشن ریفارمز اور معیشت پر بات ہو سکتی ہے، کوئی اور ایشو پر نہیں ہوگی. نہیں، یہ تو سب ایکسٹریم پوزیشنز ہوتی ہے نا. اس کے بعد جب آپ ڈائلاگ کے لیے کوئی فضا بناتے ہیں تو پھر ایک چیز اپنی اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. ابھی تو ڈائلاگ کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، ابھی تو صرف بیانات ہیں، بیانات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. باقی اپوزیشن بھی اپنی بات کر رہی ہے، حکومت بھی اپنی بات کر رہی ہے. تو ڈائلاگ کے لیے جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ ماحول دونوں طرف سے نہیں نظر آ رہا کہ وہ ماحول بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے جب تک وہ ماحول نہیں بنایا جائے گا تو ڈائلاگ ہونا ممکن نہیں لگ رہا. اچھا، دوسری طرف پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی کچھ کافی مسائل ابھر رہے ہیں، جیسے کہ میجر جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر وہ صاحب تھے، انہوں نے شاید استعفیٰ کا وہ سوچ رہا ہے، وہ خبریں چل رہی تھیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس میں ہوگا ابھی کچھ اور لوگ نکلیں گے، لیکن مسلم لیگ نون بائی اینڈ لارج ابھی تک کوئی بڑی ان کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی ہے. عبدالقادر بلوچ یا ثناء اللہ زہری بلوچستان سے ہی پہلے بھی ایک سلسلہ ہوا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، آدھی سے زیادہ جماعت چلی گئی تھی، اب بھی وہیں سے سلسلہ شروع ہوا ہے. اصل چیز دیکھنی یہ کہ قومی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ کوئی بڑی رفٹ جب آئے گی اس وقت تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ کریکس ہیں. پی ڈی ایم کے اندر مجھے بظاہر اس وقت کوئی زیادہ ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آ رہی، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر کچھ چیلنجز ہیں اور مسلم لیگ نون ہی پی ٹی آئی کا اصل ٹارگٹ ہے. پی ٹی آئی کا اصل ٹارگٹ پیپلز پارٹی نہیں ہے یا جے یو آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا اصل ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ اصل مارکا ہی پنجاب میں ہونا ہے. تو اس لیے ابھی تک تو کوئی بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. شاید ہو سکتا ہے آئندہ چند ہفتوں میں کچھ لوگ اور نکل جائیں، لیکن جب کوئی بڑا لیڈرشپ کی سطح پہ کریکس آئیں گے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون تقسیم ہو رہی ہے. ابھی تو وہ صورتحال نہیں لگا رہی. اچھا، جیسے کہ نواز شریف کے بیانات تھے، اس کے بعد ایاز صادق کا بیان آیا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ دباؤ برداشت کر پائے گی؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی تک تو وہ برداشت کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون وہ دباؤ برداشت کر رہی ہے. وہ اسی لیے وہ ایاز صادق کے بیان پر اسٹینڈ کر رہے ہیں، نواز شریف کے بھی بیانیے پر کھڑے ہوئے ہیں. تو ابھی تک تو ان کی پارٹی کی سطح پہ کوئی بہت زیادہ رفٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ کہ مسلم لیگ نون کو بھی تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس بیانیے کو وہ کس حد تک آگے لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس بیانیے میں پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا ساتھ شاید میرا خیال ہے نہ دے. جے یو آئی ضرور دے، لیکن پیپلز پارٹی کا محتاط رویہ ہے. تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو بھی تھوڑا سا اپنا بیانیے میں کو ریویو کرنا چاہیے، کم سے کم لچک پیدا کرنی چاہیے. جتنی ہارڈ پوزیشن نواز شریف صاحب لے رہے ہیں اس ہارڈ پوزیشن کو سسٹین نہیں کر پائیں گے وہ. اس لیے میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو بھی تھوڑا سا اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن فی الحال تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ اسی پوزیشن پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں نواز شریف کوئی اگلی تقریر کرتے ہیں، اس میں وہ کیا گل کھلاتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم یہ کچھ بات آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی ناظرین، مظہر صاحب سے ملک کے جو سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار، جن اساں یہ ملکی سیاسی صورتحال تے تجزیو پیش کرے رہے ہو. سندس چوڻ आहे त हिन वक़्तु जेकी सियासी दर्जाए हरारत आहे उनखे घटाइण लाइ को विचों रस्तो ई कढणो पवंदो. ॿी सूरत में इहा सियासी शिकता ॾींहों ॾींहुं वधंदी वेंदी ऐं उन सां सुभाणे कुझु बि थी सघे थो. सो हिते असांजे हिन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. तेसिताईं ॾींदा इजाज़त.